अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का दिन बड़ा इस्लामाबाद में गहमा गहमी में गुजरा। तोशा खाना का जो केस है इलेक्शन कमीशन वाला, वो तमाम खबरों की जीनत रहा। एक तरफ इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर की कोर्ट में इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस का बड़ा बेताबी से इंतजार किया जाता रहा, और जज साहब की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव था कि चूंकि इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज, जो पानामा केस में आपको याद है नवाज शरीफ के वकील थे, और ख्वाजा हारिस जो इस वक्त इमरान खान के वकील हैं, उनके असिस्टेंट के तौर पे उन्होंने अपनी फराइज अंजाम दिए थे। इस वक्त वो प्रोसिक्यूटर के तौर पे एक किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं इस केस में। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्होंने अपने इख्तितामी दलाइल कंप्लीट कर लिए आज सुबह, और उसके बाद जज हमायूं दिलावर की तरफ से बड़ी इंसिस्टेंस थी कि ख्वाजा हारिस पेश हों। बल्कि एक मौके पे उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर वो आज 3 बजे तक पेश नहीं होते तो इमरान खान साहब का जो हक के इख्तितामी दलाइल है उनके वकील का, वो भी खत्म कर दिया जाएगा, जैसे जज एक दिन पहले उनके दिफा के 4 गवाहान को पेश करने का हक खत्म कर चुका था। अदालत में आज बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस भी रही, बल्कि रिपोर्टेडली जज साहब का बड़ा नारवा सलूक रहा इमरान खान साहब के जो दीगर वकला हैं उनके साथ भी, और बड़ी जो है वो नामुनासिब सी जुबान भी इस्तेमाल की गई जज साहब की तरफ से। कुछ धमकी आमेज थी, और कुछ ऐसी जुबान और कुछ ऐसे अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए गए जो अदालत के बाहर अता तारड़ इस्तेमाल करता है। ये चीजें जो हैं ये बड़ा बैड टेस्ट भी पैदा करती हैं, और इंसाफ को जो होता हुआ नजर आता है वो उसके आने में भी रुकावट होती है। इस पे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूं। पहले मैं आप कंक्लूजन कर लेता हूं कि आज के दिन में हुआ क्या। अ, उसके बाद जहां पे एक तरफ तो जज साहब हमायूं दिलावर मुस्तर थे कि वो यहाँ आके पेश हों, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा बेताबी से इंतजार था। इमरान खान साहब की 3 दरखास्तें तोशा खाना को केस को लेके, वहां पे उन पे फैसला महफूज था और आज फैसले सुनाए जाने की शुनीद थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिन के तीसरे पहर या दूसरे पहर जुमे के बाद वो तीनों फैसले रिलीज कर दिए। उन तीनों फैसलों के मुताबिक अब सिचुएशन ये है कि एक दरखास्त थी जिसमें इमरान खान साहब ने ये चैलेंज किया था कि जो मेंटेनेबिलिटी है इस केस की, कि ये केस नहीं सुना जा सकता एडिशनल सेशन जज की अदालत में और ये मुनासिब नहीं है। उसके ऊपर हमायूं दिलावर का एक ऑर्डर था जिसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि जो जज साहब ने अपना ऑर्डर दिया वो डिटेल्ड नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर रीजनिंग नहीं है, और इसलिए इस मामले को दोबारा सुनकर जज साहब दोबारा इस पे फैसला करें। इस चीज को कानून की जुबान में कहते हैं कि जज ने मामला रिमांड बैक कर दिया है ट्रायल कोर्ट को। यहाँ पे मैं ये बताता चलूं कि इस नुक्ते के ऊपर एक ऑप्शन ये भी होती है सीनियर कोर्ट के पास, सुपीरियर कोर्ट के पास, कि वो खुद फैसला कर लें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुनासिब नहीं समझा वो खुद फैसला करें। वैसे मेरी राय ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, चूंकि हाई कोर्ट है, जजेस जो हैं वो सीनियर भी हैं, ज्यादा तजर्बाकार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो वही फैसला कर लेते हैं कि ये केस मेंटेनेबल है कि नहीं, तो जल्दी शायद बात बन जाती। लेकिन चूंकि उन्होंने मुनासिब समझा अपनी दानिस्त में कि केस को वापस रेफर किया जाए ट्रायल कोर्ट को, तो अब ये मामला जो है दोबारा से उसी जज ने सुनना है जिसकी इंडिपेंडेंस को लेकर या बायस को लेकर जो एक्यूज पर्सन मुलजम इस केस में है उसको शदीद तहफुजात हैं। और अब उसी जज ने दोबारा से ये फैसला करना है कि केस मेंटेनेबल है कि नहीं, और उसको एक मौका भी मिल गया है कि इस दफा वो तफसीली फैसला लिख सके। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे ये कहता चलूं कि इससे वो जो जज दिलावर का एक मिशन था कि 5 अगस्त से पहले पहले नजर आ रहा था कि वो फैसला महफूज करते हुए फैसला सुनाना भी चाहते हैं, वो कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब बहर कैफ उनको इस केस के ऊपर अपने दलाइल सुनने होंगे दोनों साइड के, और दलाइल सुनने के बाद दोबारा फैसला करना होगा। अब ये ना हो कि कल वो हफ्ते के रोज भी अदालत लगा लें, क्योंकि हफ्ते के रोज अदालत लग के इस तरह से ट्रायल चलना जो है उसकी नज़ीरें तो मौजूद नहीं हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त मुल्क में सब कुछ नया हो रहा है तो इस केस में भी कोई नई चीज शायद देखने में नजर आए। लेकिन अगर वो, मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो हफ्ते के रोज इस पे नहीं सुनते तो सोमवार या मंगल को सुन के वो दोबारा से अपना फैसला दे देंगे। और ये कुछ दिनों की समझें कि आप इमरान खान साहब को रिलीफ मिली है, जो उनको सजा दिए जाने का फैसला हो चुका है। दूसरे जो 2 केसेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, उनमें से एक केस था जिसमें जज की बाइस चैलेंज की गई। उसमें उन्होंने
اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس باعث کو کہا کہ وہ جو گراؤنڈز ہیں وہ کافی نہیں ہیں اور اس کیس کو مسترد کر دیا. ساتھ ساتھ ایف آئی اے کو بھی یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ جس نے بھی وہ پوسٹ جج کی وال پہ لگائی، فیس بک پہ لگائی، یا جعل سازی اگر ہوئی ہے، کیونکہ ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ وہ جج کی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جعل سازی ہوئی ہے، تو ایف آئی اے کو حکم دیا گیا ہے کہ اب ٹریس کر کے وہ کس نے کیا 10 دن کے اندر اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کی تو اتنی سختی نہیں ہے کہ وہ فیس بک میں کس نے کیا پوسٹ لگائی وہ دیکھ سکے، کیونکہ انہوں نے تو شروع سے فیس بک سے رابطہ ہی نہیں کیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف اس فیصلے آنے سے کافی بہتری یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے وکلا کو یہ چاہیے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں. کل ہفتے کے روز اپلیکیشن فائل ہو سکتی ہے، اس پہ اپیل فائل کریں، وہ اپیل سپریم کورٹ میں جائے گی اور اس کے اوپر فیصلہ آ سکتا ہے اور ایک بہتر فورم سے بھی آ سکتا ہے. تیسری جو چیز ہے اس میں، جو عمران خان صاحب کا حق دفاع تھا جس میں ان کے 4 وٹنسز کو پیش نہیں کرنے دیا گیا، اس میں عدالت نے نوٹسز ایشو کر دیے ہیں اور یہ معاملہ اب اگلے ہفتے تک چلا گیا ہے کہ اگر ان کو حق دفاع دینا ہے یا نہیں دینا. ظاہری بات ہے اس میں دوسری سائڈ آئے گی، وہ اپنے آرگومنٹس کرے گی، جج صاحب کو بھی شاید نوٹس دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس پہ فیصلہ ہوگا. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہ جج صاحب یہ فیصلے کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو حق دفاع دیا جانا تھا، تو پھر یہ مقدمہ جو ہے اس میں وہ 4 گواہ پیش کیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ سازوں کی وہ جو فیصلہ سازی تھی کہ عمران خان کو اگلے 2 یا 3 روز کے اندر سزا سنائی جائے، وہ اس وقت پوری ہوتی نظر نہیں آتی. اور اگر لیٹ سپوز اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوتا ہے فائنلی، اور نیکسٹ ویک ہی جاری ہو جاتا ہے کہ جی حق دفاع کا جو ملنا ہے وہ ضروری نہیں ہے، تو پھر سپریم کورٹ کا فورم اویلیبل رہے گا اور پھر عمران خان صاحب کے وکلا اس چیز کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اوور آل جو سچویشن ہے کہ یہ اس وقت جو سزا سنانے کا ایک پھرتی تھی، جو شہباز سپیڈ تھی، جو وہ 1 2 3 کے اندر بات ختم کرنی تھی، اس میں اب یہ رکاوٹیں آ گئی ہیں اور اگلے 2 3 دن یہ چیزیں مزید فردر بہتر ہوں گی. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں. تو جناب بات یہ ہے کہ جہاں پہ جج کے 22 کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ ہماری عدالتوں کو اور ہمارے فیصلہ سازوں کو بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعد میں ایسی چیزیں ایمرج کرتی ہیں جن سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ ایس جی ایس کوٹیکنا کیس میں 90 کی دہائی میں جب ایک فیصلہ تھا کہ بے نظیر اور آصف علی زرداری کو سزا دلوانی ہے، اس وقت کے فیصلہ سازوں کا، اور اس وقت کے فیصلہ سازوں میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب وہ آگے آگے تھے اور سیف الرحمان صاحب ان کے ساتھ ساتھ تھے. اس زمانے میں ایک افسر تھا آئی بی کا، گریڈ 18 کا، اس کا نام تھا رانا عبد الرحیم. رانا عبد الرحیم شیخو پورہ کا رہنے والا تھا اور وہ آئی بی میں ملازمت کرتا تھا. جس طرح سے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ کی ریکارڈنگز باہر آ جاتی ہیں، اس زمانے میں بھی یہ جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں یہ مختلف فون کی ٹیپنگ کرتے ہیں. اس وقت ٹیکنالوجی اتنی جدید نہیں تھی، نارمل لینڈ لائن ہوتی تھی، تو وہ جو فون کالز ٹیپ کی جاتی تھی وہ آئی بی ٹیپ کرتی تھی. اور آئی بی نے اس وقت جو انٹرسپٹس کیے ہوئے تھے اس میں اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے پنجاب کے اور پرائم منسٹر تھے اور جو جج تھے اس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قیوم اور سیف الرحمان جو احتساب کمشنر تھے، ان سب کی جو ٹیلی فون کنورسیشنز تھی وہ ریکارڈ ہوتی تھی. اور وہ جو ریکارڈنگ تھی جس کے اندر واضح طور پر شہباز شریف جو ہیں وہ جسٹس قیوم کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں نواز شریف صاحب کا کہ ہر حال میں زرداری اور بے نظیر کو سزا دینی ہے. وہ ریکارڈنگ جے رحیم صاحب کے پاس وہ ان کی دسترس تھی، وہ ریکارڈنگ آفیسر تھا. اس نے اس کی ایک کاپی بنائی اور وہ ایک دن چھٹی لے کے لندن چلا گیا اور لندن جا کے اس نے پھر جو ہے یہ سارا جو معاملہ تھا یہ امین فہیم صاحب کے تھرو ہوا تھا. ناہید خان بھی تھی، انہوں نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا اس کا جانا اور لندن یہ لینڈ کیے. اور پھر جو قیوم صاحب تھے، یہ سوری آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے رحمان ملک صاحب، انہوں نے پھر وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا جس کے اندر رانا عبد الرحیم نے وہ آڈیو ٹیپس جو تھی وہ ریلیز کی یا لیک کی، اور یہ پھر ٹائمز لندن نے بھی اس کو پبلش کیا، سب کچھ ہوا. اس وقت تک بے نظیر اور آصف زرداری کو سزا ہو چکی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے پھر یہ کیس سارا ریمانڈ کر کے ٹرائل افریش کر دیا.
قصہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چھپتی نہیں ہیں. تو اس وقت جو باعث ہے وہ صرف فیس بک تک محدود نہیں ہے. میرا مشورہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وکلا کو، ٹیم کو یہ ہے کہ اب جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کے اندر جج صاحب کا جو کنڈکٹ ہے، جو ان کے مختلف شارٹ آرڈرز اور چیزوں سے عیاں ہوتا ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ نظام کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جو اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ثبوت ان کے پاس ہوں گے جو آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے. کیونکہ ابھی تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا دینی ہے، لیکن اس سزا کو جب ہم نے کل چیلنج کرنا ہے اور عدالتوں سے، سپیریئر کورٹ سے جا کے انصاف لینا ہے، تو یہ چیزیں بہرکیف ہمارے کام آئیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جی اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے. لیکن توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سر دست جو سزا دینے کا ایک تہیہ تھا وہ کچھ دنوں کے لیے ٹل گیا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں وہ اتنی جلدی باز نہیں آتے ہیں. انہوں نے اپنی کارگزرنی ہے اور اس میں ان کو کافی لوگوں کا ساتھ بھی حاصل ہے. اب جو شہباز شریف کی خواہش ہے کہ اس کے رخصت ہونے سے پہلے سزا ہو یا نہ ہو، اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اب دیکھتے ہیں اگلے ہفتے میں. اور اگلا ہفتہ بھی میرا خیال ہے توشہ خانہ ہی محور بنا رہے گا، اور اس میں آپ کو انشاءاللہ اپنا جو ہے وہ تجزیہ دیتا رہوں گا. آج کی دوسری بڑی خبر، شہریار افریدی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا میں بتا چکا ہوں، شہریار افریدی کو مختلف تقریباً تمام کیسز میں بیل مل چکی ہے. دہشت گردی کے مقدموں میں، جھوٹے مقدموں میں جس طرح سے ان کو جعلسازی سے پھنسایا گیا، اس میں عدالتیں ان کو ریلیف پہ ریلیف دے رہی ہیں. وہ ان کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ جو یہ اس دھرتی کا بیٹا ہے، ایک غیور پٹھان ہے، وہ کھڑا ہے اور عمران خان کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہے اور کلمہ حق بلند کر رہا ہے، یا کلمہ انکار کہیں بلند کر رہا ہے، تو اس کو ریلیف نہیں دینے کا فیصلہ ہے. جب اس کو رہا کیا جاتا ہے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور اس کی فوٹیج بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. سارا دن وہ ٹویٹر پہ بھی چلتی رہی، سوشل میڈیا پہ چلتی رہی. میں آج جب یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے کیا نظر آیا؟ مجھے شہریار افریدی کی وہ جو جو اس کا دامن پھٹا ہوا کی قمیض نظر آئی. مجھے اس میں وہ وفا کی تصویر نظر آئی. مجھے اس میں جب شہریار افریدی وہاں پہ بیٹھا ہوا، کوئی ٹوٹا ہوا انسان نہیں، پرعزم انسان نظر آیا. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے فیصلہ ساز کتنے اچھے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں. شہریار افریدی کی جو امیج تھی وہ بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں، متاثر ہوئی جب انہوں نے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے بعد جو مبینہ منشیات سمگلنگ کا کیس تھا، اس کے اندر انہوں نے اس وقت کے ڈی جی اے این ایف جو سرونگ فوجی افسر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی. اور پھر اسی پریس کانفرنس پہ کی بنیاد پہ انہوں نے پارلیمان میں بھی ایک تقریر کی. اور شہریار افریدی بڑی شعلہ بیانی سے تقریر کرتے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کافی زور و زبردست باتیں کی. بعد میں آپ کو پتہ یہ معاملہ رپورٹ بھی ہوا ہے پارلیمنٹ، ہماری کیبنٹ میں بھی ایک دفعہ ڈسکس ہوا، اور کچھ لوگوں نے اس کیس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جس میں اور بھی لوگ تھے. میں بھی تھا جس نے اس کیس کے اوپر جو ایویڈنس تھا اس کے اوپر کافی شدید تحفظات کا اظہار کیا. شہریار افریدی کابینہ کے دنوں میں میرے پڑوسی بھی تھے، اور میں ہمیشہ ان کے بارے میں اچھے جذبات بھی رکھتا تھا اور خیالات بھی رکھتا تھا، اور یہی وہ ریسپریٹ کرتے تھے. تو ایک دفعہ شہریار نے مجھے اس واقعے میں جب بہت زیادہ کرٹیسزم ہوئی تو وہ میرے دفتر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اے این ایف کے جو وہ کیس آفیسرز ہیں ان کو آپ کے ساتھ بٹھانا چاہتا ہوں، آپ ذرا کیس کا انالیسس کر کے بتائیں کہ یہ اس میں کیا ہے کہ نہیں ہے. خیر میں نے وہ کاغذات بھی دیکھے، اور میں نے اس کے بعد شہریار افریدی کو کہا کہ یہ کیس کے اندر کافی لوپ ہولز ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا مضبوط کیس ہے، آپ کو اس کے اندر اس حد تک پریس کانفرنس اور باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو مجھے شہریار نے ایک بڑا یقین سے کہا کہ شہزاد بھائی، مجھے تو یہ اے این ایف کے ڈی جی نے حلفاً کہا ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ بڑا سچا اور جینون کیس ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. تو میں نے ہنس کے شہریار افریدی کو کہا، میں نے کہا میرے بھائی ان لوگوں پہ اعتبار مت کیا کرو، کیونکہ یہ آج کے، میں نے کہا کہ جو آج کے ہیرو ہوتے ہیں وہ کل کے غدار ہوتے ہیں، اور جو آج کے غدار ہیں وہ کل کے ہیرو بن جاتے ہیں. مجھے وکیل کے طور پہ یہی ٹریننگ ہے کہ میں تو فائل دیکھتا ہوں اور اس کے اندر قانون کے مطابق دیکھتا ہوں کہ چیز اگر نظر آ رہی ہے تو تب ہی یقین کرتا ہوں، نہ ہو تو یقین نہیں کرتا. بہرکیف اس چیز نے، میرا خیال ہے کہ جو ایک نیریٹو بن گیا، ایک امیج ہوئی شہریار افریدی کو، اس میں کافی نقصان پہنچا.
لیکن شکر گزار ہیں فیصلہ سازوں کا کہ انہوں نے موقع دیا شہریار افریدی کو اپنا اصل میٹل دکھانے کا، کہ شہریار افریدی ایک غیور پٹھان اور پاکستانی ہے، محب وطن ہے، اور ایک سچا انسان ہے، اور ایک وفادار سیاسی کارکن ہے۔ وہ اپنے عزم پہ کھڑا ہے، اپنے جذبے سے ساتھ کھڑا ہے، اور اپنے آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج جب اس کو پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی اور کارکنان نے وہاں پر ریزسٹنس بھی کی، جس کی وجہ سے کافی ہاتھا پائی ہوئی، تو شہریار افریدی نے از خود اپنی گرفتاری دوبارہ دی اور اپنے کارکنان سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوائے۔ یہ ہوتا ہے وفا کا پیکر اور دھرتی کا بیٹا، وہ نہیں جو لندن سے بیٹھ کے اس وقت ملک کے خلاف پریس کانفرنسیں کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے۔ آج اگر ریاست اس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ اپنے عزم پہ کھڑا ہے، وہ اس کی وفا اپنے لیڈر اپنی دھرتی دونوں کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ اس کا حوصلہ بلند رکھے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔